बड़ा ही एक कन्फ्यूजन है। लोग ये समझते हैं कि हमने इस्लामिक बैंकिंग में अकाउंट ओपन करवा लिया, अब हम रिबा फ्री, सूद फ्री। हर बैंकिंग सिस्टम एक इकोनॉमिक सिस्टम से निकलता है। जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है, कायदे आज़म का एजेंडा क्या था? इकोनॉमिक सिस्टम। उसको हमने छोटा करके इस्लामिक बैंकिंग का आगाज किया, चाहे वो सूद वाले बैंक की तरफ आ जाए, चाहे वो इस्लामिक बैंक की तरफ आ जाए। एडवोकेट करते हैं ना इस्लामिक बैंकिंग को भी पाकिस्तान में रहा जाए। वो कहते हैं जो मार्कअप है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या समझते हैं, इंटरेस्ट है या नहीं है? इंटरेस्ट है, क्यों नहीं है? जो सूरह बकरा है, आयत 260 से लेकर 280 तक कुरान ने सारी इकोनॉमिक्स बयान की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के पहले साल एक मार्केट भी बनाई। आपने कहा कि एक बड़ा सा खैमा लगाओ और उस खैमे में मार्केट बनाओ। उसमें आपने इकोनॉमिक सिस्टम दिया, वो चारों मार्केट से आगे निकल गई। तो यहूदी सरदार था, उसको गुस्सा आया। तो फिर सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया कि हम क्या करें। आपने कहा आप ऐसा करो, बड़ा सा मैदान ढूंढो और उसमें दो चीजों का ख्याल रखना। वो मैदान यहूदियों की मार्केट से दूर हो और मस्जिद नबवी से नजदीक हो। सारे कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक के सूद के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। आप कहते हैं कि इस्लामिक बैंक हो या सूदी बैंक, कन्वेंशनल बैंकिंग हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो कन्वेंशनल बैंकिंग सूदी बैंक ही है, एक ही। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं देना चाहता कि इसमें कोई फर्क नहीं है। जो बैंकिंग बिजनेस है, 80% शेयर सूद वाले बैंकों के पास है। जो सूद वाले बैंक हैं वो डायरेक्टली सूद पर काम कर रहे हैं और ये जो इस्लामी बैंक हैं ये इनडायरेक्टली सूद पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सामा फैज़ी और आप देख रहे हैं पब्लिक बिजनेस। नाज़रीन, आज एक बड़े ही इंतहाई हसास मामले पे हम एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ज़िक्र करेंगे सूद और इस्लामिक बैंकिंग के बारे में। एक कन्फ्यूजन पाई जाती है लोगों के अंदर के क्या जो अभी इस्लामिक बैंकिंग राइज है पाकिस्तान में, क्या वो टोटली सूद से पाक है, और अगर वो नहीं है तो उसको पाक करने के लिए क्या हल है। इसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ मैनेजर रहे हैं जनाब चौधरी मुनीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा ही एक कन्फ्यूजन है। लोग ये समझते हैं कि हमने इस्लामिक बैंकिंग में अकाउंट ओपन करवा लिया, अब हम रिबा फ्री, सूद फ्री जो है उस सिस्टम में दाखिल हो गए हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उठता है और फिर उसके ऊपर एक एतराज़ात लगाए जाते हैं कि नहीं, ये भी इस्लामिक बैंकिंग जो है ये सूद से पाक नहीं है, ये भी उसी का ही एक कवर कर दिया आपने। बेसिकली है कन्वेंशनल बैंकिंग की, इंटरेस्ट फ्री नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो सूद वाली बैंकिंग है उसकी जो लाइफ है वो 500 साल की है। 16वीं सदी से मगरब में जो सूद था वो बैंकों की शक्ल में आ गया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, वो बैंकों का सूद प्रमोट होता रहा। फिर उसमें सेंट्रल बैंक भी आ गए, जैसे हम मरकज़ी बैंक कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो एक उनका स्ट्रक्चर डेवलप होता रहा जो 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया कि जो सूद है उसका इकोनॉमिक्स में बड़ा रोल है। ये जो सारी हम चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जो सरमायादारी का निज़ाम है, वो सारा सूद पर ही खड़ा है। तो ये फिर ये 20वीं सदी में, क्योंकि ऐसे है कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी में अक्सर मुसलमान जो थे वो गुलाम हो गए थे। जो अंग्रेज़, जो वेस्ट का जो एक्सपेंशन हुई है, वो यहाँ अंग्रेज़ आ गए, अफ्रीका में फ्रांस चला गया और मुल्क चले गए। तो 20वीं सदी के आगाज़ में आज़ादी मिलनी शुरू हुई। जैसे हमें मिली आज़ादी 1947 को, तो सबसे पहली बैंकिंग का आगाज़ मिस्र में हुआ। डॉक्टर अहमद अल नज्जार, उन्होंने आगाज़ किया कि ये जो बैंकिंग है ये तो सूद पर बेस करती है और सूद टोटली हराम है, दीन में मना है और इसकी सज़ा भी इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह और रसूल से जंग करनी है और किसी जुर्म की या किसी वायलेशन की इतनी सख्त सज़ा नहीं है। तो उसने, डॉक्टर अहमद अल नज्जार ने मिस्र में 1960 में काम किया, शुरू किया, आगाज़ किया। और उसकी सोच ये थी कि जिस तरह 7वीं सदी में तजारत होती थी,
جو تجارت کے موڈز تھے، مضاربہ، مشارکہ، اس کو ہم بینکنگ کے بزنس میں لائیں، کیونکہ یہی دو موڈز ہیں تجارت کے جو سود کے بغیر ہیں۔ اس نے کام کا آغاز کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کو یہ ایک مسئلہ پیش آیا کہ اس کے پاس دو راستے تھے کہ یا تو میں جو ایگزسٹنگ بینکنگ پروڈکٹس ہیں، پریکٹسز ہیں، ان کو اسلام کے مطابق کر لوں، شریعہ کے مطابق کر دوں، یا تھا کہ میں ایگزیکٹلی جو اسلام کی بنیاد ہے مضاربہ اور مشارکہ، اس کو بینکنگ کے بزنس میں لے آؤں۔ اچھا، حالات ایسے نہیں تھے، لیکن اس نے ڈاکٹر احمد النجار نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے بینکنگ چھوڑ دی، وہ بینکنگ فلاپ ہو گئی۔ جو پھر دوسری کوشش ہے 1980s میں مختلف جو مسلم کنٹریز ہیں، ملیشیا ہے، سوڈان ہے، ایران ہے، پاکستان، سعودی عربیہ، مڈل ایسٹ، اس میں ایک آغاز ہوا، اور پاکستان میں جو آغاز ہوا 1985 کو، جب جنرل ضیاء اللہ کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سسٹم کو اسلامائز کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں میں تھوڑا سا آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ خواب ہمیں دکھایا تھا بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو، اور جو انہوں نے بات کی تھی، ان کی جو تقریر ہے جو 1 جولائی 1948 کی، اس وقت اسٹیٹ بینک کا افتتاح ہوا تھا، اور وہ اسپیچ پڑھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو مغرب کا اکنامک سسٹم ہے اس میں مسائل ہیں، اور ہمیں وہ نہیں اپنانا، ہمیں ایک اپنا اکنامک سسٹم دینا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک نے وعدہ کیا تھا 1 جولائی 1948 کو کہ ہم جو ویسٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں، جس میں استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، اس کو اسلامی رنگ میں لے کر آئیں گے۔ پھر لیکن بعد میں جیسے ملک کے حالات ہوئے، بھول گئے اس چیز کو۔ جب ضیاء الحق نے کہا کہ اس کو اسلامک بینکنگ کا آغاز کرو، اسٹیٹ بینک کو وعدہ یاد دلایا، تو وہاں ہم نے ایجنڈا کو نیرو کر دیا۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اکنامک سسٹم۔ اب یہاں میں ایک چیز، چونکہ میں بینکر ہوں، آپ سے ایک چیز ڈسکس کرتا ہوں کہ جو ہر اکنامک سسٹم ہے اس کا اپنا بینکنگ سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے جو سود والے بینک ہیں، ان کا اکنامک سسٹم سرمایہ داری ہے، کیپٹلزم ہے۔ 1912 میں جب رشیا میں اشتراکیت آئی، جو کارل مارکس کا نظام تھا، تو چونکہ ان کا معاشی نظام اشتراکیت تھا، اس کا بینکنگ سسٹم اور تھا، اور مزے کی بات ہے وہ بھی سود کے بغیر تھا، کیونکہ جو کارل مارکس کا فلسفہ تھا، جو ساری اس کی بکس ہیں، اس میں سود کا کوئی رول نہیں۔ تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بینکنگ سسٹم ایک اکنامک سسٹم سے نکلتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو جلدی میں کام کیا، ہم نے وہ اکنامک سسٹم نہیں ڈھونڈا جو اسلام کا اکنامک سسٹم ہے۔ یہاں میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ اکثر ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کا اکنامک سسٹم کیا ہے۔ اب ایک لاجیکل بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہے فیکٹ ہے، تو اس کا اکنامک سسٹم کہاں ہونا چاہیے؟ لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی اکنامکس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی ساری زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم نے جو وہاں پہلی غلطی کی کہ قائد اعظم کے بڑے ایجنڈے کو، قائد اعظم کا ایجنڈا کیا تھا اکنامک سسٹم، اس کو ہم نے چھوٹا کر کے اسلامک بینکنگ کا آغاز کیا۔ تو اس طرح پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا آغاز ہوا، اور اس میں بھی جو ہماری مذہبی سوچ ہے، کیونکہ میں اس میں کام کر رہا ہوں، میں نے پہلے اسٹیٹ بینک میں کام کیا، اب میری بکس ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ خاصے علماء حضرات ہیں، خاصے مذہبی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بینکس کی ضرورت نہیں۔ تو میں تو یہاں کہوں گا کہ یہ مفتی جو ہے تقی عثمانی صاحب، وہ چونکہ جج بھی تھے، پریکٹیکل وہ انوالو تھے، انہوں نے ایک ہمیں برانڈ دیا اسلامک بینکنگ کا۔ اس سے آغاز ہوا 1985 میں، پہلے آغاز ہوا، وہ مسئلہ پڑ گیا، سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ پھر جو دوسری کوشش ہے جو ابھی تک جاری ہے، یہ 2001 میں یا 2002 سے شروع ہوئی، اب اس کو 23-24 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں
یہ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ اکثر ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں، میں بھی کچھ اعتراض کروں گا جب آپ بات چھیڑیں گے، لیکن ایک بہت اچھا ہوا ہے، ہمارے پاس ایک پریکٹس ہے، ہمارے پاس 22-23 سال کی، پہلے تو 1985 کا ایک سسٹم تھا، اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ سارے بینکنگ سسٹم کو، اسٹیٹ بینک کو بھی نیشنلائز بھی کیا ہوا تھا اور اسلامائز کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے بینکس کو کہا کہ آج کے بعد سود ختم ہے، وہ جو سود کا ریٹ تھا اس کو ہم نے پرافٹ ریٹ کہہ دیا، مارک اپ۔ مارک اپ کہہ اور دیا۔ یہاں پہ یہ ہاں کوشچن دوسرا آتا ہے جی جی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارک اپ دوسرا ہی نام ہے ایک انٹرسٹ کا۔ میں وہی کہا نا ہاں، کہ جو سود کا ریٹ تھا، اگر سود 12% ہے تو انہوں نے 12% مارک اپ کرنا شروع کر دیا۔ جو دوسری کوشش ہے، اس میں ہم نے ایسا کیا کہ چوائس دے دیا، ہم نے یہ کیا کہ چوائس دے دیتے ہیں کہ سود والے بینک بھی ہوں گے اور اسلامی بینک بھی ہوں گے، اور دونوں اپنی سروس دیں گے، تو چوائس عوام کے پاس ہے، عوام کے پاس چوائس ہوگا کہ جو وہ چاہیں، چاہے وہ سود والے بینک کی طرف آ جائیں، چاہے وہ اسلامی بینک کی طرف آ جائیں۔ اصولی طور پر اس کی اسلام میں اس بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کہہ لیں کہ بھی ادھر حق ہے ادھر باطل ہے، تو آپ کو چوائس ہے کہ چاہے حق کی طرف جاؤ یا باطل کی طرف جاؤ، یہ تو دین میں اجازت ہے ہی نہیں۔ دین میں تو ایک بات ہے کہ حق ہے جو سچ ہے، لیکن یہ اس وقت حال کیا تھا، میں نے جیسے عرض کیا کہ 500 سال کی پریکٹس ہے سود کی، تو آغاز تو اچھا ہوا، لیکن اس کے بعد ہم رک گئے۔ جو یہ بھی سارے اعتراضات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ سارے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، کہ ایک تو اسلامی بینک ہے، ایک سود والے بینک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اچھا سر، اس میں جو ایڈوکیٹ کرتے ہیں نا اسلامک بینکنگ کو، جی، جو ابھی پاکستان میں رائج ہے، وہ کہتے ہیں جو مارک اپ ہے نا، یہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ دیکھیے اس میں نا بڑی ایک انٹلیکچول بحث ہے جو آپ کیا سمجھتے ہیں، انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ انٹرسٹ ہے، کیوں نہیں انٹرسٹ ہے؟ ہے، اب میں بس ٹھیک۔ اسی پر آؤں گا۔ دیکھیے جب اسلام کا آغاز ہوا، مطلب اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اسلامک بینکنگ میں ابھی ہمیں مارک اپ کے نام پہ ایک وہ پورشن لیتے ہیں، دیٹ از انٹرسٹ، وہ سود ہے۔ وہ سود ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ایسا ہے نا کہ مطلب ہے چونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسٹریٹ اسلامک اوے کہہ بینکنگ دیں کو کہ ڈسکریج کریں۔ ڈسکریج کرتے ہیں، وہ دیکھیے نا، تو ایک علیحدہ ہے نا، ہاں ڈسکشن جیسے ہو میں جائے نے گی کہا نا نا کہ کہ ایک آغاز وہ تو ہوا ہے، آغاز ہو گیا، ایک اچھا آغاز ہو ہوا، گیا، اچھا لیکن آغاز ابھی ہوا ہے۔ تک میں یہ کوسچن ہاں جو ہاں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا ہاں مارک ہاں اپ کا، وہ کیونکہ اسلامک بینکنگ کو جو ایڈوکیٹ کرتے ہیں لوگ، وہ اس کو بڑا ہی بائی فورس وہ کہتے ہیں کہ نہیں سر، یہ مارک اپ ہے، یہ پروفٹ ہے، دس از ناٹ سود۔ وہ میں میں آپ سے ہاں اسی پر آتا ہوں۔ دیکھیے قرآن نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، تو وہاں پھر جو سارا جو آپ نے ایک اکنامک سسٹم دیا، تو اس جو سورہ بقرہ ہے، اس میں قرآن کی سود کے بارے میں آیات پہلے بھی آئی تھیں، لیکن جو سورہ بقرہ ہے، اس کی جو آیات 260 سے لے کر 280 تک قرآن نے ساری اکنامکس بیان کی ہے۔ ٹھیک، اور جو سود کا مسئلہ ہے، یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ اکنامک پرابلم ہے۔ چونکہ جو ہماری گورنمنٹ یا ہمارے اکانومسٹ اس کی طرف نہیں گئے، تو پھر ہمارے علماء حضرات نے اس کو اٹھایا۔ مسئلہ ہے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ یہ جان جائیں کہ یہ اصل پرابلم کیا ہے۔ کہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، یہ ایک مین ورس آیت ہے، آئی تھنک 275 ہے، کہ اس میں اللہ نے کہا، آپ اس پر غور کریں، اللہ نے کہا کہ بے کو حلال کیا، پہلے بے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھنا کہ آپ ایک پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں، پہلے آپ کو پازیٹیو چیز دی جاتی ہے، کہ یعنی کہ یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام نہیں کرنا۔ تو اللہ نے کہا کہ بے حلال ہے، سود حرام ہے۔ اچھا، اس وقت 7ویں صدی میں مدینہ میں بے کا کاروبار بھی تھا اور سود کا کاروبار بھی تھا، یہودی یہ دونوں کام کرتے تھے۔ اچھا، اب میں تھوڑی سی اکنامکس کی بات کرتا ہوں کہ بے کیا ہے ٹھیک ہے، اور سود کیا ہے اکنامکس کی زبان میں۔
ہم اس کو اکثر اس مسئلے کو مذہبی انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ میرے نزدیک پیورلی اکنامک پرابلم ہے. ٹھیک. کیسے ہے کہ سرمایہ کے دو استعمال ہیں. ڈول یوز آف منی. آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے, آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اپنا کوئی بزنس شروع کر لیں. 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے. آپ اپنا بزنس شروع کر لیں اور کوئی مطلب ہے کوئی فیکٹری لگا لیں, کوئی اور کام کر لیں, کوئی دکان کھول لیں, کوئی کمپیوٹر شاپ کھول لیں. اس میں جو آپ کا پیسے کا استعمال ہے, منی ایز میڈیم آف ایکسچینج, یہ پیور اکنامکس ہے کہ جو آپ نے پیسے کا استعمال کرنا ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج, یعنی کہ پیسہ تبادلے کے لیے. آپ کوئی چیز پروڈیوس کریں گے, اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے, پہلے چیزیں خریدیں گے پیسے پر. تو اس کو عربی میں بے کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جیسے ہے کہ کسی مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں, تو وہ بے ہے. اور اکنامکس کی زبان میں یوز آف منی ایز میڈیم آف ایکسچینج. یہ آپ کے پاس پہلا چوائس ہے. اب آپ پاس دوسرا چوائس بھی ہے کہ آپ وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ مجھے دے دیں, سود پر دے دیں. سود کیا ہے؟ آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں 50 لاکھ دوں گا, سال بعد آپ سے 55 لاکھ واپس لوں گا. اس میں 3 چیزیں آ گئی. ایک تو ٹائم پیریڈ آ گیا 1 سال, اور دوسرا آپ نے 50 لاکھ دیا اور آپ نے کہا میں 55 لاکھ لوں گا, 5 لاکھ کا اضافہ آ گیا. اور تیسری بات ہے, یہ اضافہ آپ نے پہلے سے ہی فکس کر لیا, طے کر لیا. ٹھیک. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں سود کی. تو اس کیا وقت چیز ہوتی ہے جی پہلے؟ مدینہ میں ہاں. یہ چیزیں رائج تھیں. تو پھر یہودیوں نے ایک سوال کیا, ہم، جو انٹرسٹنگ بات ہے. یہودیوں نے سوال کیا کہ یہ تو سرمایہ کے 2 استعمال ہیں. ہم، جو بے اور ربا ہے وہ تو سرمایہ کے 2 استعمال ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں نے, کہ اللہ نے, قرآن نے ایک استعمال کو جائز کر دیا بے کو, اور ایک کو حرام کر دیا. پھر قرآن نے جواب دیا, جو اصل بات ہے نا, ہم، جس سے یہ آغاز ہوتا ہے, اس چیز کا شروع ہوتا ہے. قرآن نے جواب دیا, قرآن نے وضاحت کر دی. قرآن نے کہا کہ اگر اکانومی میں بے کا کاروبار ہوگا تو اس میں فلاح ہوگی, اوکے. اس میں گروتھ ہوگی, پروگرس ہوگی, اور اس میں اگر نفع ہوگا. نفع ہوگا, ہم، اور اگر سود کا کاروبار ہوگا تو اس میں ہلاکت ہوگی. یہ قرآن کا فیصلہ تھا 7ویں صدی میں, ہم، کہ اس لیے قرآن نے منع کیا کہ اگر سارے لوگ سود کے کاروبار پر آ جائیں گے, الٹیمیٹلی وہ اکانومی تباہ ہو جائے گی. ہم، اگر بے کے کاروبار پر چلیں گے تو وہ اکانومی پروموٹ ہوگی, اس میں ترقی ہوگی. ہم، اب دیکھیں کہ میں جو آپ کا سوال ہے, پھر جس کا میں اس سے لنک کروں گا, ہم، کہ جو بے کا بزنس ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ پروفٹ. اوکے. کہ پروفٹ یا لاس؟ پروفٹ یا لاس. ہم، ہم پروفٹ کو لیتے ہیں کہ ہر آدمی اس لیے بزنس کرتا ہے اس کو پروفٹ ہو. ہم، جب ہم بے کے بزنس پر آئیں گے تو ہم جو الٹیمیٹ اینڈ رزلٹ ہے ایک بزنس کا, پروفٹ ہے, اس کا بینچ مارک دیکھیں گے کہ ہم پروفٹ کے حساب سے سارے معاملات طے کریں گے. جو مشارکہ اور مضاربہ, جو 2 بڑے یہ جو انویسٹمنٹ موڈس ہیں بزنس کے, یہ پروفٹ پر بیس کرتے ہیں. اب دوسرا ہے ربا, جس کو ربا کہتے ہیں عربی میں, سود. سود کا بینچ مارک کیا ہے؟ فکس ریٹرن. ہم، یہ ایک لاجیکل ڈسکشن ہے کہ جو سود کا ریٹرن ہے وہ فکسڈ ہے, پہلے سے طے ہے. اچھا, اس کا بزنس سے کوئی واسطہ نہیں. اچھا, اب جب ہم نے اسلامک بینکنگ کا آغاز کیا تو جو سود ہے اس کا بینچ مارک تو طے ہے کہ پہلے سے طے. آپ نے کوئی پیسے چاہیے آن کہ میں 10% لوں گا, میں 15% لوں گا, میں 12% لوں گا. ہمیں جو کرنا چاہیے تھا کہ ہم جو ریئل سیکٹر کا پروفٹ ریٹ ہے, جو بزنس سیکٹر کا پروفٹ ریٹ ہے. اب اور چیز دیکھیں کہ بزنس سیکٹر میں پروڈکٹس مختلف ہیں. کوئی آدمی گاڑیاں بنا رہا ہے, کوئی آدمی فریج بنا رہا ہے, کوئی پنکھے بنا رہا ہے, کوئی گندم اگا رہا ہے, کسان گندم اگا رہا ہے, فیکٹری میں کام ہو رہا ہے. ان سب کے اپنے اپنے پروفٹ ریٹس ہیں, کلسٹرز ہیں. اس کے برعکس سود کی ایک ہی ہے پروڈکٹ, منی. یعنی سود میں اسٹیٹ بینک کا کاروبار ہو, کمرشل بینک کا ہو, فائنینشیل مارکیٹس ہوں, وہ ایک ہی چیز بیچتے ہیں, پیسہ بیچتے ہیں, منی ایز اے کموڈٹی.
تو جو ہم نے آغاز تو کیا، اور میں کہتا ہوں جو ساری اسلامک ورلڈ ہے اس میں جہاں جہاں اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ ہم اس جو ریئل سیکٹر ہے اس کا پروفٹ ریٹ، اس کا بینچ مارک، ایک بینچ مارک ہوتا ہے اسٹینڈرڈ یارڈ سٹک، وہ بنائے۔ اب جو سارے مسئلے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میرا جواب لمبا ہو گیا، میں نے اس کو اس لیے کیا تاکہ بات سمجھ آئے۔ اب ہمیں چاہیے تھا کہ جو سود والے بینک ہیں وہ تو انٹرسٹ ریٹ کا بینچ مارک یوز کر رہے ہیں۔ اب جو اسلامک بینکس تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا پروفٹ ریٹ کا بینچ مارک تیار کرتے، اور وہ کیسے کرتے؟ جو مختلف انڈسٹریز ہیں جو ان کا پروفٹ ہو رہا ہے سال میں، اس کا ایوریج لے کر اس کو بناتے بیس۔ وہ ہم نے نہیں کیا۔ جو بنیاد ہے نا، جو سارے اعتراضات ہو رہے ہیں، جو آپ کا سوال تھا کہ کیا جو اسلامک بینک کی پروڈکٹس ہیں، حالانکہ وہ مداربہ، مشارکہ، اجارہ اور چیزیں ہیں، لیکن ان کے پاس پروفٹ کا کوئی بینچ مارک نہیں ہے، تو وہ کون سا بینچ مارک یوز کر رہے ہیں؟ سود والا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے، اور لوگ یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اور میں نے کیونکہ اسلامک سود کا بھی جو بینچ مارک ہے وہ کنونشنل بینکنگ کا وہ بھی وہ 12-13% ہوتا ہے، جو بھی چل میں رہا وہی ہوتا کہنا، ہے کائبور۔ کائبور۔ اچھا، وہی اسلامک بینکنگ میں آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر اکانومی کا ایک سود کا بینچ مارک ہوتا ہے۔ ہوں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، کائبور۔ انڈیا میں یہ ہے مائی بور، ممبئی انٹر بینک آفر ریٹ۔ جو انگلینڈ میں یہ پہلے تھا لائی بور، لندن انٹر بینک آفر ریٹ۔ یہ سارے سود کے بینچ مارک ہیں۔ جب ہم نے اسلامک بینکنگ کرنی ہے تو لازمی تھا کہ ہم پروفٹ ریٹ کا بینچ مارک بناتے، اور وہ سود کا متبادل ہوتا۔ اب دیکھیں لوگ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ جب اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آتی ہے۔ اچھا، اس میں میرا ایک اور کوسچن ہے، ہاں ٹیکسٹائل کا پروفٹ ریشو ڈفرینٹ ہے، انڈسٹری کوئی اور اگر گلاس انڈسٹری ہے اس کا ڈفرینٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کا پروفٹ ریشو ڈفرینٹ ہے، تو ڈفرینٹ اس ہے، کو آپ نے ایوریج ایگریکلچر کا ڈفرینٹ ہے۔ ایگریکلچر کا ڈفرینٹ دیکھیے ہے۔ آپ نے بڑا اچھا یہ اس میں ایڈ کیا کہ یہ گروپس ہیں، کلسٹرز ہیں، کلسٹرز ہیں۔ انڈسٹری کا اپنا کلسٹر ہے، انڈسٹری میں بھی آگے کلسٹر ہیں، ایگریکلچر میں بھی فصلیں بھی ہیں، پھر دوسرا یہ ویجیٹیبلز بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں۔ تو جب یہ ہم 1984-83 میں باتیں کر رہے تھے نا، اسٹیٹ بینک میں تھا اسلامک اکنامک ڈویژن، اور اس کے چیف تھے ڈاکٹر حسن الزما۔ وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے بڑی کمال کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ہم اسلامک بینکنگ تو شروع کر رہے ہیں، تو اس میں پھر جو اسٹیٹ بینک کا بینک ریٹ ہے، کیونکہ ایک کمرشل بینک کا سود کا بینچ مارک ہے، ایک اسٹیٹ بینک کا سود کا بینچ مارک ہے، اور جو سب سے اہم بینچ مارک ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ہے، وہ بھی سود کا ہے۔ تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جب ہم اسلامک بینکنگ آغاز کریں گے تو پھر ہمیں جو اسٹیٹ بینک کا بینک ریٹ ہے اس کا کیا متبادل ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کی پروفٹ ایوریج لے کر ایک پروفٹ، کہتے نا، آپ نے وہی بات کی نا کہ بھی ٹیکسٹائل کا اور ہے، یہ سیمنٹ کا اور ہوگا، شوگر کا اور ہوگا، تو جس طرح کی فائنینسنگ چاہیے ہوگی وہ ہم ایوریج جو ہوگا بینچ مارک پروفٹ کا وہ اپلائی کریں گے۔ اس کی طرف ہم گئے ہی نہیں۔ مطلب کہ اگر میں ایک سیمنٹ کی انڈسٹری لگانا چاہتا ہوں اور مجھے بینک سے لون چاہیے، تو میرا جو بینچ مارک ہوگا وہ پھر سیمنٹ انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے طے کیا جائے گا۔ اوبویسلی اگر ہم نے اسلامک بینک کی تھی نا، جو سودی بینک ہے، بڑی آسان ہے۔ لیکن سر یہ بھی تو وہی شرط نہیں ہو جائے گی کہ پہلے سے ڈیسائیڈ، تو اسلام میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے، وہی بات ہے نا کہ اب دیکھیں نا کہ میں نے آپ ٹیکسٹائل میں کام کر رہے ہیں، میں نے آپ کو لون دیا 10% پر، میرا پروفٹ 10% ہے، کیا آپ کو لازمی ہے کہ 10% پروفٹ ہو؟ 5% بھی ہو سکتا ہے، آپ کو 5% بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ کاٹن کی پیداوار بڑھ اچھا، سکتی ہے، کاٹن کی پیداوار آپ کا ٹیکسٹائل ڈیپینڈنٹ ہے کاٹن پر۔ اچھا، پھر باہر کے فیکٹرز ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے سال 2024 میں جو 24 کی اینول رپورٹ تھی اسٹیٹ بینک کی، اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہے 3400 ارب روپیہ۔ اچھا،
3400 अरब रुपया स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट कभी नहीं हुआ स्टेट बैंक को। अब जो स्टेट बैंक की थ्योरी है कि स्टेट बैंक एक ऐसा अदारा है जो नफ़ा नहीं लेगा। थ्योरी क्या कहती है कि प्रॉफिट नहीं लेगा, लेकिन स्टेट बैंक का प्रॉफिट 3400 अरब रुपया, मिज़ान बैंक का प्रॉफिट 90 अरब रुपया, हबीब बैंक का प्रॉफिट 80 अरब रुपया। ये मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, इनके तो बहुत आसपास है। ज़्यादा अच्छा, अब आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज में अब जो देखें, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स आए हैं इस हाँ दफ़ा जी 2025 और 26 जी के जी में, वो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के ही। बैंकिंग। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं यही बात कर रहा हूँ। और इस्लामिक बैंकिंग अच्छा, सबसे इस्लामिक ऊपर बैंकिंग सर। है। अच्छा, इसे जो ये जो बैंक लोन देते हैं, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस। हम्म, ये सर्विस किसकी है? कॉरपोरेट सेक्टर की, बिजनेस सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये तो खुद इतना मुनाफा कमा रहे हैं। अब ये जो प्रॉफिट प्रॉफिट 3400 अरब स्टेट बैंक का है और 100 अरब ये दूसरे बैंकों का है, ये तो बिजनेस का प्रॉफिट था। हम्म, ये बिजनेस का हिस्सा इन बैंकों ने ले लिया, स्टेट बैंक ने ले लिया। तो वजह वही है कि क्यों ले लिया कि सूद का रेट था 22%। हम्म। 2000 जो यानी कि 23 में हाँ जी, 24 इतना ही में था। जो सूद का रेट था वो ये रेट स्टेट बैंक का था। हम्म, यानी कि स्टेट बैंक के जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी का रेट, हम्म, उससे फिर आगे रेट चलते हैं। अवाम कंफ्यूज क्यों होते हैं बेचारे हम्म, जब वो देखते हैं कि स्टेट बैंक का अगर पॉलिसी रेट, सूद का रेट कम हो गया, तो इस्लामिक बैंकों के प्रॉफिट रेट उसी हिसाब से कम हो जाते हैं। तो फिर वही पूछते हैं कि अगर ये बैंक, इस्लामिक बैंक प्रॉफिट पर काम कर रहे हैं, तो वो तो सूद का बेंचमार्क इनके कम हुआ है, इनका रेट कैसे कम हो गए? इनफैक्ट वही बात है हम्म, जो इतनी लंबी मैंने इसकी वजाहत की है कि अगर इस्लामिक बैंक्स के पास प्रॉफिट, रियल सेक्टर के प्रॉफिट का जो व्यय है, व्यय क्या है? व्यय रियल सेक्टर है, उसका प्रॉफिट का बेंचमार्क होता, तो स्टेट बैंक को भी अपना बेंचमार्क प्रॉफिट का रखना पड़ता। हम्म, अब देना हमने ये बातें नहीं करते। हम इन बैंकों पर इतराज़ करते हैं कि ये वैसे ही है फलां। आप मेरी बात गौर से सुने कि जब इस्लामिक बैंक्स का जो बेंचमार्क है वो प्रॉफिट रेट का होगा, तो स्टेट बैंक का बेंचमार्क भी प्रॉफिट रेट का होगा। अब क्या है कि जो तजारती बैंक है उनका बेंचमार्क भी सूद पर बेस करता है, जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है वो हम्म, भी सूद पर है। इस्लामिक बैंक चूंकि उनके पास अपना कोई यानी कि बेंचमार्क है ही नहीं, तो वो लाजमी है कि वो सूद वाले बैंकों का यार्ड स्टिक। मैं इसकी और वजाहत करता हूँ कि आप गए हैं इस्लामिक बैंक के पास, आप अपना घर बना रहे हैं, आपको 20 लाख रुपया चाहिए, तो वो कहेंगे जी कि आप ऐसा करें कि मार्केट में जाएं और सीमेंट लेना है, सरिया लेना है और चीज़ लेनी है, वहाँ से कोटेशन लें और वहाँ से प्राइस लें, उस पर वो मार्कअप लगाते हैं। वो मार्कअप का बेसिस क्या है? सूद, सूद बेंचमार्क। 12%, 10%। इसी से जो सारी खराबी है ना, स्टेट बैंक ने, क्योंकि जब 2002 में आगाज़ हुआ तो जो हमने शुरू किया मुराबहा। मुराबहा एक ऐसा मोड ऑफ ट्रेड है इस्लाम का जो ताजर इस्तेमाल करते थे। वो बताते थे कस्टमर को चीज़ बेचने से पहले कि ये चीज़ मुझे 20 रुपए की पड़ी है, इस पर मेरा 10 रुपए प्रॉफिट है, इस पर मेरा 5 रुपए वो लोग प्रॉफिट क्या है। क्या प्रॉफिट आप लेते कि थे? बताते थे हम्म, कि मेरी इतनी लागत आई है हम्म। और ये मेरा इस चीज प्रॉफिट है। को जी, इस्लामिक बैंकिंग ने ये ले इस लिया है जी, कि जनाब आप जाके, लेट्स सपोज जैसे जी, आपने कहा कि घर बनाना है, घर बनाने के लिए कुछ हाँ, चीजें चाहिए, वो ले जी। आए, और मैं क्या है कि 10% ले रहा हूँ। मैं क्या कि 10% ले रहा हाँ, हूँ। और तो उन्होंने क्या दिया जी, ये बात मुराबाहा वही हो थी ना। गया और ये कवर अच्छा, मिल गया इस्लामिक को। मुराहबा हो गया, और है कि हमने कोशिश की हम्म, है कि जितनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं हम्म, सूद वाले बैंकिंग की, उनको इस्लामाइज कर दें, उनको हम्म, इस्लाम के मुताबिक कर दें, उनमें कुछ चीज़ें ऐड कर लें। 2016 में स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकों से कहा कि आप अपना इंडिपेंडेंट बेंचमार्क बनाएं। अच्छा ये कहा। ये कहा 2016 में, क्योंकि इस पर जब इतराज़ बहुत ज़्यादा हुआ ना, और ये बड़ा वैलिड इतराज़ था हाँ, कि जब इस्लामिक बैंक उन्हीं बैंकों का बेंचमार्क इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें ख़त्म करना है, क्योंकि हम्म, देना हमारा मिशन क्या है सूद का कि खात्मा। कि हम सूद का हाँ, खात्मा।
دوسرے الفاظ میں مسئلہ تو یہی ہے سود نا والے کہ بینکوں کا سود خاتمہ. کا خاتمہ، اچھا سودی بینکوں کا خاتمہ، جی لیکن پھر بھی ہم جاتے ہیں اچھا تو ہمیں ریٹ وہی ملتا وہی ہے ملتا ہے. جو دوسرے اچھا سودی بینک دے رہے وہ ہیں. اسٹیٹ بینک نے کہا 2016 میں کہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ایک بینچ مارک اچھا، بنائیں. اسٹیٹ بینک نے اچھا اسلامک کہا جی بینکنگ کو جی یہ کہا ہاں کہ آپ ہاں اپنا اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ. بینک نے نا اسٹیٹ بینک اصل میں جو سارا کام کیا ہے نا وہ اسٹیٹ بینک نے کیا ہے. یونیورسٹی کے پروفیسر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پاکستان کی جو ساری یونیورسٹیز ہیں اس میں جو اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے وہ سود والی اکنامکس ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک طرف تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہو جائے، اصل جو آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ یونیورسٹی سے. یونیورسٹی میں جو ساری اکنامکس ہے وہ اس میں سود پڑھایا جاتا ہے کہ جو سارا رول ہے وہ سود کا ہے، اور جو سارا جو کام ہے کسی یونیورسٹی نے، اکانومسٹ نے، پھر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اسلامک بینکنگ پڑھائی جائے. وہ اسلامک بینکنگ میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، وہی ہے کہ یہ اسلامک بینک کیسے کام کر رہے ہیں. جو اصل کام کرنے والا ہے وہ ہے کہ ہم جتنا دور ہو سکتے ہیں سود والے بینکوں سے اتنا دور ہو. اور اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مارکیٹ بنائی تو وہ مارکیٹ بڑی پاپولر ہو گئی. تو یہودی سردار تھا ایک، اس نے اچھا مزے کی بات ہے کہ دیکھیے جو دین ہے ہمارا وہ ہم تک صحیح نہیں پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری میں ہجرت کے پہلے سال ایک مارکیٹ بھی بنائی تھی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسجد بنائی، مساک مدینہ کیا، مواقعات کیا، یہ سب ٹھیک ہے. آپ نے ایک مارکیٹ بنائی تھی اور آپ کو اتنی جلدی تھی تو آپ نے کہا کہ ایک بڑا سا خیمہ لگاؤ اور اس خیمے میں مارکیٹ بناؤ. اچھا وہ مارکیٹ بنائی، اس کی تفصیلات اور ہیں، میں یہاں اس کا ذکر نہیں کرتا. وہ مارکیٹ بڑی مشہور ہو گئی. معیشت کی ہاں اتنی زیادہ امپورٹنس تھی کہ اتنی مسجد کے امپورٹنٹ. ساتھ آپ نے کہا دیکھیے کہ پہلے جی مسجد بناؤ جی اور ساتھ ہی مارکیٹ بھی بناؤ. مارکیٹ بناؤ. حالانکہ اس وقت مجھے یہ بھی جی جی روایت میں ہے کہ یہودیوں کی مارکیٹس تھیں. 4 مارکیٹس تھیں. آپ نے کہا نہیں، یہودیوں اسلام کی مسلمانوں کی مارکیٹ ہونی چاہیے. یہودیوں کی 4 مارکیٹس تھی اور مسلمان اس حالت میں نہیں تھے کہ نئی مارکیٹ بنائے. لیکن آپ نے کہا ایک بڑا سا خیمہ لگاؤ، اس میں مارکیٹ بناؤ. اس میں آپ نے اکنامک سسٹم دیا جس سے وہ مارکیٹ جو خیمے والی تھی وہ 4 مارکیٹ سے آگے نکل گئی. تو یہودی سردار تھا، اس کو غصہ آیا. اس نے اس خیمہ کی رسیاں ان کے آگے نہ کاٹ دیں. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ مسلمانوں کی نئی مارکیٹ ہے، اس نے ہماری پرانی مارکیٹس کو ڈاؤن کر دیا، وہاں کوئی کسٹمر آتا ہی نہیں. تو پھر نہ اس نے رسیاں کاٹ دیں، وہ مارکیٹ تو خیمے کے نیچے تھی، وہ گر گئی. تو پھر صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ ہم کیا کریں. آپ نے کہا آپ ایسا کرو، بڑا سا میدان ڈھونڈو اور اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وہ میدان یہودیوں کی مارکیٹ سے دور ہو اور مسجد نبوی سے نزدیک ہو. اب واٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جو اسلامک بینک ہیں یہ سودی بینکوں سے جتنے دور ہو سکیں اتنا دور ہونا چاہیے اور مسجد کے نزدیک ہوں، اسلامی جو روایات ہیں اس کے نزدیک ہوں. اس کے الٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر سود والے بینک کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اسلامک بینکوں کے پاس تو اپنا کوئی بینچ مارک ہی نہیں ہے. یہ تو انہی کے نقشے یعنی کہ فٹ پرنٹس پر چل رہے ہیں. اور ہے کہ میں جو بات کر رہا تھا 2016 میں جب اسٹیٹ بینک نے کہا کہ اپنا کوئی بناؤ، اپنا انڈیپینڈنٹ بینچ مارک، اپنے انڈیپینڈنٹ پروڈکٹس بناؤ، تو پھر کیا کیا؟ پھر میزان بینک نے ایک بنایا رننگ مشارکہ. اب آپ دیکھیں نا، اسلام کا کانسیپٹ ہے مشارکہ. جو انٹرسٹ بیس بینکنگ ہے اس کا کنسیپٹ ہے رننگ فائنانس. ایگزیکٹلی. تو بجائے کہ مشارکہ بناتے، بھی ہمارا تو اصل پہچان تو مشارکہ ہے. جو رننگ مشارکہ ہے وہ بھی سود پر بیس کرتا ہے، کیونکہ اس کا بینچ مارک بھی وہی ہے. دیکھو نا، بات بیسک جو بات ہے کہ جب آپ کے پاس بینچ مارک ہے ہی نہیں، آپ کی کوئی پروڈکٹ ہوگی. یہ جو اجارہ ہے، لیزنگ ہے، آپ گاڑی لیز پر لیتے ہیں حبیب بینک سے، میزان بینک سے لیں گے لیز یعنی کہ اجارہ پر، عربی میں لیزنگ کا اجارہ ہے. وہ سب کا بینچ مارک وہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی فرق نہیں آ رہا. دیکھو نا، یہ 24 سال ہو گئے ہیں. 24 سال گزرنے کے باوجود
جو بینکوں کا شیئر ہے وہ 20% ہے. 80% شیئر جو بینکنگ بزنس ہے 80% شیئر سود والے بینکوں کے پاس ہے. تو کون سا بینک پروموٹ ہوگا؟ کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. جو سود والے بینک ہیں وہ ڈائریکٹلی سود پر کام کر رہے ہیں, اور یہ جو اسلامی بینک ہیں یہ انڈائریکٹلی سود پر کام کر رہے ہیں. جو میں آپ کا سوال ہے اس کو جو میں سم اپ کرتا ہوں, چونکہ بینچ مارک پروفٹ کا نہیں ہے, تو جب تک یہ بینچ مارک پروفٹ کا نہیں بنائیں گے یہ کبھی بھی سود والے بینک کو اوور ٹیک نہیں کر سکتے. دیکھیے پروفٹ کے ساتھ لاس بھی آتا ہے, لیکن جب ہم بینچ مارک بنائیں گے نا تو پروفٹ کا تو ہی ہم پروفٹ کا بنائیں گے نا, لاس کا تو نہیں بنائیں گے نا. نہیں, لیٹس سپوز کہ اگر بینک سے پیسے لے کے بینک کو کاروبار سٹارٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے لاس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ لاس میں بھی تو شیئر کرے گا. بینک شیئر کرے گا. بینک شیئر کرے. پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا, یہی جو اسلامک بینکنگ کا جو اس کو آگے چلنا چاہیے تھا, دیکھنا آغاز تو کر دیا, میں نے کہا اچھا آغاز ہوا, اب ہمارے پاس ایٹ لیسٹ ایک ایکسپیرینس ہے. جب آپ کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں اس میں مسائل آتے ہیں, اس میں آپ ریفائنمنٹ کرتے ہیں, نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اب ہمارا کیا ہوا ہے, ہم رک گئے ہیں. اس میں میں آپ سے ایک اور عرض کروں گا کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں میزان بینک والوں کو, یعنی کہ جو ہے یہ تقی عثمانی صاحب, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا. اچھا, اب جو باقی سارے علماء حضرات ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے دیکھنا ایک ہونڈا گاڑی ہے, ایک دوسری گاڑی ہے, انڈس موٹر ہے, ایک ہونڈا موٹرز ہے, آپس میں ایک مقابلہ ہے, اپنے ویریئنٹ لے کے آ رہے ہیں. اگر جماعت اسلامی ایک اپنا ویریئنٹ لے آتی, میزان بینک نے آغاز کیا تو ٹھیک ہے, اس نے ایک آغاز کیا, وہ آئیڈیل نہیں ہے, تو آپ ایک اپنا ویریئنٹ لے آئیں اسلامک بینکنگ کا. تنظیم اسلامی ایک اپنا ویریئنٹ لے آتی, اس میں کیا ہوتا, امپرومنٹ ہوتی, مقابلہ ہوتا. اب ہمارا پرابلم جو ہے نا, ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعتراض کرنے میں بہت اچھے ہیں, ہم کوئی اس کا حل دینے میں, ماڈل دینے میں نہیں اچھے. سولوشن کیا ہے سر, بتائیں. سولوشن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے میں ایک کوسچن آپ سے کریں. جی جی, آپ نے کہا کہ پروفٹ اینڈ لاس ول بی شیئرڈ بائی دا اسلام, بائی دا بینک ایز ویل. لیکن ہمارے پاکستان میں یا ابھی پوری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ نے کسی کو ادھار پہ پیسے دے دیے نا, وہ واپس لینا بڑا مشکل ہے, اور بینک اس کے اوپر اپنی بڑی کنڈیشنلٹیز لگاتے ہیں, بڑا اسٹرکٹلی آپ کو. لیکن اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے جو ادھار دینے والا ہے وہ بتائے گا کہ میں نے قرض واپس کیسے کرنا ہے. یہی ہے نا کہ اف آئی ایم ٹیکنگ لون فرام یو دین آئی ول لیٹ یو نو کہ سر میں آپ کو اس ڈیٹ پہ ان تاریخوں پہ ان قسطوں میں پیسے واپس کروں گا. ابھی جو ہمارے بینکس کر رہے ہیں, کنونشنل بینکس کر رہے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں بینک سے لون لینے. جب آپ بینک سے لون لینے جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی موٹی فائل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ والی کنڈیشن بھی پوری کرنی ہے, یہ والی بھی کرنی ہے, یہ والی بھی کرنی ہے, یہ والی بھی کرنی ہے, یہ پلیج کرنا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اس کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس زمرے میں کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور اگر یہ والا جو دوسرے والا سسٹم اگر اسلام کا رائج کر دیا جائے پورا ہی, کہ جو قرض لینے والا وہ والا بتائے گا جی میں نے کب دینا ہے, تو کیا یہ اس وقت فیزیبل ہے؟ یہ دیکھیے یہ قرض کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کہ آپ میرے دوست ہیں, مجھے کوئی پرابلم آ گیا, میں نے آپ سے کہا, آپ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے پیسے چاہیے, آپ نے مجھے دوست سمجھتے ہوئے مجھے قرض دے دیا, قرض حسن. قرض حسن کیا ہے, قوت والے بھی قرض حسن کیا ہے کہ وہ آپ نے مجھے لون دیتے ہوئے اللہ پر احسان کیا ہے, اللہ پر احسان کیا, اس کا نام ہی یہ ہے کہ ایک قرض حسن. یہ میں نے بزنس کے لیے نہیں لینا, یہ تو میری چھوٹی سی, مجھے کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, بیماری آ گئی تو. اور اس میں آپ سے یہ عرض کروں, اسلام کا اتنا خوبصورت اس کا طرح میکنزم ہے. میں نے آپ سے قرض لیا, مجھ پر پرابلم تھا, میرا پرابلم ٹھیک ہو گیا, تو میں نے آپ سے 50,000 روپے لیا, میرا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا, میں پہلے سے بہتر ہو گیا ہوں. تو میں اگر اپنی مرضی سے آپ کو بجائے 50 کے 60,000 روپیہ دے دوں, اسلام میں کوئی منع نہیں ہے. یہ شکر ہے,
دیکھیں نا، اوکے. دیکھیے یہ سوشل لائف ہے کہ مجھے پرابلم تھا، آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے میری مدد کی. جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے کہا دیکھیے ان کے پیسوں سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، تو میں تشکر کے طور پر ایز اے گریٹیفیکیشن کے طور پر آپ نہ مانگیں، آپ نہیں مانگ سکتے. یہ تو قرض ہے چھوٹا موٹا جو معاشی لین دین کا قرض ہے. اب میں نے بزنس کرنا ہے، اب میں کہوں مجھے آپ نہ 50 لاکھ روپیہ ادھار دے دیں 5 سال کے لیے، میں بزنس کروں گا، اور 5 سال بعد میں کہ آپ کو 50 لاکھ ہی واپس کروں. اس کا حل کیا دیتا ہے دین؟ پارٹنرشپ کرو. یہی اصل چیز ہے کہ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، تو پھر آپ سود پر، قرآن نے یہی تو منع کیا تھا. اسی پر تو یہودی اتنا چیخے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کو حلال کر دیا ایک کو حرام کر دیا. کہ اگر جو چھوٹے موٹے جو یہ قرض ہیں، ڈیٹ ہے، لین دین کا ڈیٹ ہے، معاشرتی ڈیٹ ہے، اس میں کوئی سود نہیں، اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ ریٹرن کیا، اجر کیا ہے، وہ اللہ پر احسان ہے. آپ نے اللہ کے نام پر قرض دے دیا. صحیح. اسلام میں اس کی اس قدر اہمیت ہے. اور ایک قرآن کا اور لفظ ہے ینفقون، خرچ کرو. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آ گئے تو آپ ان کو دے دو جن کے پاس نہیں ہے. یہ اسلام کی معاشرتی خوبصورتی ہے. اب جو بزنس ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے 50 لاکھ لے کر اپنا بزنس چمکا لوں اور 5 سال بعد آپ کو 50 لاکھ واپس کر دوں جس کی ویلیو 20 لاکھ رہ جائے. تو اس میں اسلام کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس میں پیسہ شامل کرنا ہے وہ پارٹنرشپ پر، جب پارٹنرشپ ہوگی تو آپ بزنس میں حصے دار بن جائیں گے اور بزنس کی ہر چیز کو آپ دیکھیں گے. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ جو میزان بینک کا رننگ مشارکہ ہے، وہ جو لوگ لیتے ہیں وہ جو جس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ وہ سارے بزنس کو بینک دیکھے، اور جو بزنس میں نے ڈیو سارے ڈیلیجنس. یس ڈیو ڈیلیجنس جو ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ساری ہم باتیں کر رہے ہیں، جب اس پر پریکٹیکل آئیں گے نا تو اتنی زبردست چیز بنے گی کہ پارٹنرشپ آئے گی. اس کے فائدے دو ہوں گے. اگر پرافٹ ہو گیا وہ بھی تقسیم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں نا، پرافٹ ہوا 10 پارٹنر ہیں ان میں تقسیم ہو گیا. اگر لاس ہوا وہ بھی تقسیم ہو گیا. یعنی ایکسٹریم سچویشن کاروبار میں اسلام نہیں آنے دیتا. اب ہے کہ اگر آپ نے سود پر لیا، بینک سے لون لیا، آپ کو بہت زیادہ پرافٹ ہو گیا، دس از ایکسٹریم سچویشن، آپ اکیلے ہیں. یعنی جو فلو آف ویلتھ ہے 1% چلا گیا، کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جاتا ہے. کنسنٹریشن آف ویلتھ. یہ ایسی باتیں ہیں کہ چونکہ ہم آگے بڑھتے ہی نہیں، ہم سود کی بحث پر رکے ہوئے ایسا ہی ہیں. ہوتا ہے نا کہ کچھ جی لوگ 5 6 10 لوگ بڑے جی انڈسٹریسٹ جی ہیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں، جی جی وہ جا کے بے تحاشا آؤٹ آف دی وے جا کے بڑے بڑے لونز لے لیتے ہیں. جی جی لونز لے کے اپنی انڈسٹری، اپنا کاروبار وہ چمکا لیتے ہیں اور بعد میں وہ لون معاف کروا لیتے وہ لون معاف کرا لیتے ہیں. یس. اور میں اور چیز یہاں سے عرض کروں ہیں. کہ میں تو چونکہ میں 3 جگہ پر رہا ہوں چیف مینیجر اسٹیٹ بینک کا، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور. اچھا سے میرے پاس یہ بڑے کیس آتے تھے کہ بزنس مین جو ہے ہمارا وہ پہلے بینک سے ایگریمنٹ کرتا ہے. اب دین میں ایگریمنٹ کی اتنی اہمیت ہے، عقد کی، کانٹریکٹ کی. آپ نے کانٹریکٹ کیا، اپنی مرضی سے کیا، خوشی سے کیا. جب وہ پیسہ اوور ڈیو ہو گیا یا اب وہ بزنس مین واپس نہیں کرنا چاہتا تو وہ پھر کہتا ہے کہ میں سود نہیں دوں گا، میں سود نہیں دوں گا. کورٹ میں کیس جاتا ہے، کورٹ بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ لے لو. مطلب ہے کہ ہم نے ایک نا کھیل بنایا ہوا ہے کہ پہلے تو میں نے ہنسی خوشی جا کے، مجھے پتا ہے کہ ہاں میں نے 12 13% پہ سود پہ پیسے لیے ہیں بینک سے، ہاں اور جب مجھے پتا چل گیا میرا کام ہو گیا یہ، اور میں اس کو پھر جا کے نقصان پہنچانے کے لیے اسے کہتا ہوں ہاں بھیا میں جان بوجھ کے willingly. ول اور اتنی اہمیت ہے دین میں عہد کی، عہد کی، کانٹریکٹ کی. ایگریمنٹ ہو گیا تو ختم. اور ایک مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک مسلمان تھا مکہ میں، وہ جانے لگا مدینہ ہجرت کر کے، تو اس کو قریش نے روک لیا. تو اس نے کہا ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، ایک شرط پر جانے دیں گے، تو ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ وعدہ کر کے جان چھڑا کے مدینہ آ گیا. اس کے بعد جنگ بدر ہوئی تو وہ صحابی گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ مجھے روک رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس شرط پر جانے دیں گے کہ تم ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے وعدے کا خیال کرو. واو.
دیکھیے جو چیزیں ایسی ہیں نا کہ اتنی زبردست ہیں. مطلب یہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سود پہ لین دین پہلے کر لیتا ہے، پہلے کر لیتا ہے. پہلے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، کہہ جی دیتا ہے جی ٹھیک ہے کہ میں آپ کو 12% 13% دوں گا، دوں گا. اور بعد میں جا کے کورٹ پہ چلا جاتا ہے کورٹ کہ پہ یہ چلا غلط جاتا ہے ہے، اور کورٹ بھی فیصلہ کر فیصلہ دیتی ہے. کر دیتی ہاں ہے. پہلے کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ پہلے کو نہیں سوچا. ہوں. تو یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جب اچھا پھر اچھا سر، ہاں خرابی جی دونوں طرف ہے، ٹھیک ہے. قرض لینے والوں میں بھی، لینے والوں میں بھی اور دینے والوں میں بھی. بینکس بھی، جو فائنینشیل سیکٹر ایک بڑھ چکا ہے پاکستان میں، بینکس کے جو مالکان ہیں انہیں ٹھیک پتہ ہے کہ لوگوں نے یہی کرنا ہے، ہم ان کو ایکسپلائٹ کریں. اس کے بعد انہوں نے ہی اپنے آگے سے کوئی فرنٹ مین کھڑے کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اپنی انڈسٹری لگائی ہوتی ہے. مطلب اب 2 4 بینکس کے میں نام نہیں لیتا کہ جن کی انڈسٹریز بھی ہیں، بینکس بھی ہیں، اپنے آپ کو، مدارباز ہیں ہاں، اپنی کمپنیز ہیں اپنے یہ آپ کچھ کو ہے. لون دے رہے ہیں، ایک ایک کھڑا کیا ہوا ہے فرضی آپ کو شخص، اس بینک نے جی یہ کر دیا، اور اس کے بعد وہیں سے معاف کروا لیا. اور وہ اس سے جو ایفیکٹ، جو رزلٹ اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو غریب ہے نا وہ مزید غریب، اور جو غریب سے امیر ہے غریب وہ تر، امیر سے امیر امیر سے تر، امیر اور اس تر. کے پاس ویلتھ کا جو ہے نا وہ حساب ہی نہیں ہوتا. جی جی. تو اس کے سلسلے میں اس پہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکے؟ اسلام جو دیکھیے جو اسلام کی ایک جگہ پر قرآن میں آیا ہے، آیت ہے کہ یہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. اس میں اسلام نے کلیئرلی کہا کہ جو دولت سرکولیٹ ہے، کرے. ایسا دیکھیے جو دولت ہے نا، جو سرمایہ ہے، اصل دیکھیے ساری بحث سرمایہ کی ہے. میں نے پہلے کہا تھا نا سرمایہ کے 2 استعمال ہیں، یا بے ہے یا ربا ہے. اس طرح جو دولت ہے، دولت سرمایہ، دولت کہہ لیں، ویلتھ کہہ لیں، سرمایہ کہہ لیں، منی کہہ لیں، یہ سب نام ہے، مختلف نام ہے، مطلب ایک ہی ہے. جس طرح انسانی جسم میں خون کی حیثیت ہے، ویسے ہی اکنامکس میں سرمایہ کی حیثیت. اب دیکھیے ہیومن باڈی کا میکنزم کیا ہے کہ جو بلڈ ہے اس نے ہر حصے تک پہنچنا ہے. چھوٹا دل سب سے بڑا حصہ ہے، دماغ ہے، اچھا، اور اس کے بعد چھوٹے جو پارٹس ہیں. لیکن بلڈ نے ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ بلڈ نے ہر چھوٹے سے چھوٹے پارٹ تک پہنچنا ہے. اسی سے ہیومن باڈی ہیلتھی رہتی ہے. اسی طرح جو اکانومی ہے اس میں جو سرمایہ ہے، سرمایہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کا ارتکاز نہ ہو. ارتکاز سے مطلب کیا ہے؟ وہ کچھ لوگوں کے پاس جمع نہ ہو جائے. جو سود کا جو منع کیا قرآن نے سود کو، اتنی سخت سزا دی، اور یہ ساتھ بتا بھی دیا کہ فلاں بے میں ہے، ہلاکت سود میں ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ سود ہے، کیونکہ دیکھو نا ایک بندہ ہے اس نے 100 بندوں کو سود پر پیسے دیے ہوئے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ 100 بندوں سے انکم ایک بندے کی طرف آ رہی ہے. یعنی جو فلو آف انکم ہے فرام مینی پیپل ٹو 1%، اس سے دولت کا ارتکاز ہوتا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ کا ادارہ ہے اسلام کا، کہ آپ نے پرافٹ کما لیا، آپ نے اسلامی حساب سے پرافٹ کمایا. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر تاجر تھے. پھر زکوٰۃ ہے. ایک آدمی کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس پر 2.5 لاکھ روپے ایک سال کی زکوٰۃ ہے. اگر وہ کوئی نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، 40 سال میں وہ زکوٰۃ لینے والا بن جائے گا. یعنی کہ جو اسلام کے یہ انسٹرومنٹس ہیں، پہلے سود کا خاتمہ، پھر اس کا ٹیکسیشن سسٹم، زکوٰۃ کا سسٹم، اس سے معاشرے میں ارتکاز نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور بات ہے، اگر ارتکاز ہو بھی جائے، دیکھیں نا معاشرے میں سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم امیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں. تو پھر اس میں کہ قرآن نے ایک اور چیز بتا دی، یونفقون، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، خرچ کریں. قرآن کیا کہتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، وہ دے دو. واٹ از ان ایکسیس آف یور نیڈ، وہ دوسروں کو دے دو. میں اس آیت کو جب پڑھتا ہوں نا، قرآن یہ سورہ بقرہ میں یہ 2 دفعہ تاجروں نے سوال پوچھا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ہماری اس طرف کبھی توجہ نہیں جاتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ بنائی اور ایک فلاحی نظام دیا، تو اس میں آپ نے ایک اور حدیث ہے آپ کی کہ جو سچا تاجر ہے، سچے تاجر کا رتبہ نبیوں کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے. ہماری جو اسلامک، جب یہ آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی
اور جو خیمہ والی مارکیٹ تھی وہ بڑی، پھر اور بڑی مارکیٹ بنی. تو تاجروں نے ایک سوال پوچھا، ہم کیا خرچ کریں؟ اور ان کا وہ سوال سورہ بقرہ میں 2 دفعہ دہرایا گیا ہے. اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. واہ، یہ سوال میں کہتا ہوں کہ اتنا اہم سوال ہے، کیا خرچ کریں؟ اور یہ پیور اکنامکس ہے. اچھا، قرآن نے کیا جواب دیا؟ اچھا، یہ سوال سورہ بقرہ میں 2 دفعہ دہرایا گیا. پہلے جو آیت ہے 215، سوال یہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اس میں قرآن نے جواب دیا کہ پہلے بتایا کہ کن کن لوگوں کو دینا ہے. ٹھیک، آپ کے پاس ایکسیس ہے، کن کن لوگوں کو دینا ہے؟ کہ وہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے والدین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کو دینا ہے. اچھا، پھر جو آیت نمبر 219 ہے، اس میں یہی سوال پھر ریپیٹ ہوا ہے. اب دیکھیں قرآن کی خوبصورتی کیا ہے، اور قرآن کی جو مکمل جو ہے نا کہ ان کی جامعیت، کہ قرآن کس قدر مکمل ہے کہ پہلے بتایا کہ کن کن لوگوں کو دینا ہے، پھر وہی سوال ہے، پھر جواب ہے کہ کول الاف، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اس سبحان میں اللہ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کہ آپ نے میری فیصلہ ضرورت کرنا. کیا ہے، یہ بھی اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ چھوڑ دیکھ دیا. نہیں، ہوں، یہ اسی لیے یہی ہوں، دیکھو، جو روس کا نظام تھا اس میں یہ فیصلہ حکومت کرتی تھی. جو اشتراکیت تھا، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے زیادہ، ہوں، اشتراکیت کیا تھا کہ جو اسٹیٹ سی وہ لوگوں سے پیسہ لیتی تھی اور پھر ان کو دیتی تھی ان کی ضرورت کے مطابق. یہ اسٹیٹ فیصلہ کرتی تھی. دین کی کیا خوبصورتی ہے، قرآن کی کیا خوبصورتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، کہ یو ڈیسائڈ what از ان ایکسیس آف یور نیڈس. اب آپ کی مثال ہے، میری مثال ہے، میں نے اپنے بچے کو باہر بھیجنا ہے، بچے کی شادی کرنی اور کوئی بزنس میں کام کرنا ہے، میں وہ رکھ لوں، یہ نہیں کہ میں سب دے دوں. میری مرضی پر کیا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے پاس ایکسیس کیا ہے. تو میں اس کو جو سم میں ایسے کرتا ہوں، جو اسلام کا جو اس کا جو سسٹم ہے نا، جو اس کی بیوٹی ہے، اور جو چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. پہلے سود کا خاتمہ، دوسرا زکوٰۃ، کہ 2.5% سے دے دینا ہے آپ نے، کہ جتنا بھی آپ کے پاس پیسے ہیں، اچھا وہ بھی آپ نے خود فیصلہ کرنا، اسیس کرنا ہے. اور تیسرا کیا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد بھی آپ بری و ذمہ نہیں ہو جاتے. ہوں، اب دیکھیں نا، آپ کو پروفٹ ہوا ہے 1,00,000 روپے کا، اس میں آپ نے 2,500 روپے زکوٰۃ دے دی، یہ تو کوئی بات نہیں بنتی. ہوں، پھر رب کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، آپ کی 2 ضرورت ہے، 2 گاڑیاں کسی کو دے دو. یہ باتیں آج کل خواب لگتی ہیں، افسانہ لگتی ہیں، لیکن جو اسلام کا پورا ماڈل ہے وہ ان 3 چیزوں پر کھڑا ہے: سود کا خاتمہ، اور یہ زکوٰۃ کا سسٹم، اور ينفقون، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دو. کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ. آپ دیکھنا کہ جو یہاں بزنس مین ہے، اور یہ ہوتا تھا ہوں، اسلامی دور میں. ایک ادارہ بنا تھا وقف کا. ہوں، جو وقف ہے وہ آج انگریزی زبان میں ٹرسٹ ہے، ہوں، فاؤنڈیشن ہے. تو تاجر یعنی کہ وہ کرتے تھے کہ ان کو پرافٹ زیادہ ہو گیا تو اس پرافٹ میں لوگوں کے لیے خرچ کر دیا، وقف بنا دیے. اور کس کے لیے؟ ہوں، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، رفاع عامہ کے لیے. ہوں، تو یہ اصل جب ہم کیا کر رہے ہیں، ایک سود کو لے کے بیٹھے ہیں. ہوں، اور ہمارے علماء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ سود کا خاتمہ سب سے پہلے کرنا ہے. حالانکہ جو ہسٹری فیکٹس کیا ہے، ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا مکمل خاتمہ 9 ذی الحج 10 ہجری کو کیا. مارکیٹ پہلی ہجری کو بنائی، ہوں، سود کا خاتمہ 9 ذی الحج 10 ہجری کو کیا، 10 سال بعد کیا. پہلے وہ ماحول پیدا کیا، تاجر کو سچا بنایا، اور تاجر نے خود پوچھا کہ میں دوسروں پر کیا خرچ کروں. اصل ہم بات کرتے ہیں پیس میل، پیچ ورک کرتے ہیں کہ دینا. باقی جو ہمارا تاجر ہے ہوں، اس کی کیا ڈیلنگس ہیں. جو اسلامک پالیسی ہے اس میں تاجر کا کوئی رول نہیں، تاجر سے نہیں پوچھا. اور میں چونکہ اس پر کام کر رہا ہوں، جیسے جیسے میں اس پر کام کرتا ہوں نئی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں. اب جو بینکرز کی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں،
کہ 3 کروڑ پہ تنخواہ ہے, 2.5 کروڑ پہ تنخواہ ہے, پھر 2 کروڑ ہے, پھر 1 کروڑ ہے, پھر 50 لاکھ ہے بینکرز کی. آپ کو میں نے شاید آپ سے شیئر نہیں کیا, جو بینکنگ انڈسٹری میں آج یہ پروفٹ کیوں آ رہا ہے اتنا, اور پھر بھی اتنا پروفٹ ہے کہ جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کی سیلری 2 سے شروع ہوتی ہے, 2 کروڑ ماہانہ, اور 2.5 کروڑ. میزان بینک کی شاید آپ کی سیلری کتنی تھی ایز اے میری بینکر؟ سیلری تو جب میں تھا چیف مینیجر کچھ 4 لاکھ روپیہ تھی. تو آپ نے بھی تو یہ سودی نظام سے لی ہے نا ساری نہیں, میں تو salary؟ دیکھیے ہاں. یہ مجھ سے یہ سوال کئی بار ہوا ہے, اور آپ نے بڑا اچھا کیا. اب نا میں بات کر رہا ہوں, دیکھیے میں نے سود کے نظام کو پڑھا ہے, سمجھا ہے, اس لیے میں سود کے نظام کے خلاف بول رہا ہوں. اور اگر میں اسٹیٹ بینک میں یہ کام نہ کرتا, مجھے اس جو سود کی ہلاکت ہے اس کی سمجھ نہ آتی. اچھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے نا, میں مانتا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جب اسٹیٹ بینک میں گیا 76 میں, تو ایک پالیسی آئی کہ آپ اسٹیٹ بینک سے سود نہیں لیں گے, اسٹیٹ بینک آپ سے سود نہیں لے گا. کیونکہ ایسا ہوتا ہے بینکرز کو بڑے لون ملتے ہیں, بینک سے قرضہ ملتا ہے گاڑی کے لیے, گھر کے لیے, فلاں کے لیے. تو اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی نکالی. اچھا, پھر ہمارے فنڈ ہوتے ہیں اس پر اسٹیٹ بینک ہمیں سود دیتا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نہ آپ سود لیں نہ ہم سود دیں. تو میں نے آپٹ کر لیا. تو اللہ کا شکر ہے میں وہ اسٹیٹ بینک والے سود سے بچا. میں نے قرضے لیے لیکن بغیر سود کے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ سسٹم میں اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے اچھا کہ یہ اب کیا ہلاکت ہوتا کا ہے جی, سسٹم ہے؟ اب میں کیا کر رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو یونیورسٹیز. میں لمس میں گیا ہوں, LSE میں گیا ہوں, پنجاب یونیورسٹی, گورنمنٹ کالج. وہاں جا کے میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں کہ سود کا حل میرے پاس ہے. اور میری جو بک آ رہی ہے انشاءاللہ نئی, اگلے ہفتے بک آ جائے گی, اس میں پورا ماڈل دیا ہے کہ سود کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں. اور میرے اس ماڈل میں اسلامی بینک اور سودی بینک کا کی کوئی تمیز نہیں ہے, سارے ایک بینک ہیں. آپ اور کہتے ہیں سارے کہ اسلامک بینک ہو یا سودی بینک, کنونشنل بینکنگ ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ کنونشنل بینکنگ سودی بینک وہ ہی ہے, دیکھیے ایک ہی ہے. یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے, میں یہ نہیں دینا چاہتا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان میں ظاہراً فرق ہے, ظاہراً فرق ہے, لیکن ان کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. اصل ایک ہی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ امپیکٹ نہیں آ رہا. اکثر لوگ یہی بحث کرتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں, جو مجھے دکھ ہوتا ہے. تو تقی عثمانی صاحب نے تو فتوے دیے ہوئے ہیں اس کے یہ اوپر. دیکھیے تقی عثمانی صاحب نے ایک آغاز کر دیا, میں انہیں کریڈٹ دیتا ہوں. اچھا, آپ کریڈٹ دیتے ہیں؟ آپ کریڈٹ اس چیز کا دے رہے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب نے ان کو کور دے دیا اسلامک بینکنگ کو کنونشنل بینکنگ, آغاز کر دیا. دیکھیے ہم بڑی جذباتی بحث کرتے ہیں, کرٹیسزم بہت زیادہ کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ماڈلز نہیں ہیں. تقی عثمانی صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے. دیکھیے جو چیز سچ ہے وہ ہمیں ماننی چاہیے. ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک پریکٹس دے دی. اب ہم اس کو اور ریفائن کر لیں, جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ 2 علماء حضرات اور آتے, وہ اپنا ویریئنٹ لے آتے ہیں کہ دیر آر سم تھنگس ٹو بی ڈن. یس ابھی وہاں پہ گیپس ہیں, ان گیپس کو آپ فل کریں, بٹ ایک سٹیپ جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب نے ایک رکھ دیا ہے, وہ اپریشیبل ہے, دیٹس اپریشیبل. اچھا, اور اب میں اور چیز آپ سے کرتا ہوں کہ سٹیپ کیا لیں. ان فیکٹ ہمارا جو مسئلہ ہے, چونکہ میں نے اسٹیٹ بینک میں بھی اتنا کام کیا, اب بھی میری ملاقات ہے, میں علماء حضرات سے ملتا ہوں. جو اکانومسٹ ہے نا, وہ بالکل امپریس نہیں ہے اسلامک اکنامکس سے یا اسلامک بینکنگ سے. آپ کو پتہ ہے میری بک ہے 7th سینچری مدینہ اکنامکس. میں 5 سال سے سمجھے ایک تبلیغ کر رہا ہوں, یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں, لیکچر دے رہا ہوں, اکنامکس ڈپارٹمنٹ کو ان کی زبان میں لیکچر دے رہا ہوں. وہ جانتے ہیں اکانومسٹ, وہ اس طرف نہیں آتے. علماء حضرات کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے اپنا دین پڑھا ہے, اکنامکس نہیں پڑھی, اگر پڑھی ہے تو تھوڑی سی پڑھی ہے. اب میں ایک آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں. یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امریکہ میں بڑی ترقی ہوئی. 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے. اس کے بعد بڑی ترقی ہوئی, لیکن 1929 میں وہاں ایک گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں اسے, گریٹ ڈپریشن آیا. گریٹ ڈپریشن آیا
تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ پہلے تو اتنی پروگرس تھی، اتنی ڈیولپمنٹ تھی امریکہ میں، سارے یورپ میں، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر کیا ہوا کہ وہاں کے یونیورسٹی کے پروفیسر نے سوچا، اور شکاگو یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی، یہ دو بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے پروفیسر نے اس کو بڑا اسٹڈی کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے اتنی ڈیولپمنٹ، اچھا اب اتنی کساد بازاری، ڈپریشن اتنا آ گیا، امپلائمنٹ ختم ہو گئی، پروڈکشن ختم ہو گئی، لوگوں نے گھر لیے تھے لون پر، لوگوں کے گھر بینک نے بیچ دیے، تو انہوں نے پھر اس کا رزلٹ نکالا کہ اس کی وجہ سود ہے۔ یہ اکثر ہم لوگ نہیں جانتے کہ ویسٹ کے اکانومسٹ نے، علماء حضرات نے نہیں، ویسٹ کے اکانومسٹ نے یہ حل نکالا کہ اس کا جو یہ تباہی آئی ہے، کرائسس آیا ہے، اس کی وجہ سود ہے۔ اور اکنامک لٹریچر میں شکاگو پلان کے نام سے، شکاگو پلان کے نام سے ایک ڈاکومنٹ بھیجا گیا امریکن سینٹ کو۔ اب یہ میری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اور نئی ہوگی کہ شکاگو پلان کے نام سے 200 اکانومسٹ نے سائن کر کے ایک میمورنڈم امریکن سینٹ کو بھیجا کہ یہ جو بینکنگ ہم کر رہے ہیں اس میں ہلاکت ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا 7ویں صدی میں کہ اب دیکھیں چیزیں ملائیں کیسے ملتی ہیں، وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ بے میں فلاح ہے اور ربا میں ہلاکت ہے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو کرائسس آیا اس کی وجہ تھی سود، اور انہوں نے ایک حل دیا۔ انہوں نے حل کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹرکچر ہے بینکنگ کا، یہ اصل وجہ ہے، اس کی وجہ سے کولیپس کی، جی کولیپس ہوتی ہے اکانومی، جو سٹرکچر کو توڑو۔ اور انہوں نے پھر سٹرکچر کو توڑا، اور کیسے توڑا؟ اس نے کہا کہ جو بینک کے پاس ہوتے ہیں نا ڈپازٹ، یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں بزنس مین رکھاتے ہیں اپنا پیسہ، اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ جب چاہتے ہیں واپس کر لیتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ ڈپازٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی، میں جب اس کو پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب جو بینکوں کے پاس یہ ڈیمانڈ ڈپازٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں، اور جو سیونگ ڈپارٹمنٹس ہیں اس سے پروفٹ لاس پر بینکنگ کریں۔ یہ ویسٹ نے کہا 1933 میں شکاگو پلان کے نام سے۔ آج بھی گوگل پر جو مجھے کچھ سن رہا ہے سرچ کرے گا اگر شکاگو پلان 1933، تو اس کو بہت زیادہ لٹریچر مل جائے گا۔ یہ پلان ہمارے پالیسی میکرز کو نہیں ملا؟ اچھا اب میں بتاتا ہوں نا، ہم نے جو ہم تو بڑا فالو کرتے ہیں نا ویسٹ جب کو۔ ہم نے بینکنگ کا آغاز کیا تو ہمارے سامنے وہ ماڈل تھا، ہمارے اکانومسٹ نے اس کو فالو نہیں کیا، کیونکہ ہمارے جو علماء حضرات کو جلدی ہوتی ہے کہ سود کا خاتمہ سب سے پہلے کر دیں۔ اور جو ضیاء الحق صاحب تھے، چونکہ ان کی جو گورنمنٹ فوجی گورنمنٹ تھی، تو علماء حضرات ان کے ساتھ تھے، ان کا ہر حال میں اس کو چاہیے یہ تھا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ریفارم کیا تھا، تجارت کو سچا بنایا تھا، تاجر کو سچا بنایا تھا، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم تجارت کو سچا بناتے، ہم یہ سوشل ریفارمز کرتے، اکنامک ریفارم کرتے۔ تو وہ پلان جو تھا 1933 کا 200 اکانومسٹ نے اپنے سگنیچر کے ساتھ بھیجا تھا امریکن سینٹ کو کہ یہ بینکنگ کو ٹھیک کرو، ورنہ یہ کرائسس آتے رہیں گے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب جو میرا ماڈل ہے وہ میں نے اسی پلان کی ایکسٹینشن میں بنایا ہے کہ بینکنگ کا سٹرکچر توڑا ہے۔ اب دیکھیے بینکنگ کا سٹرکچر کیا ہے۔ کمرشل بینک دیتے ہیں قرضہ سود پر، اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہے؟ وہ سود کے بزنس کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ہمارا کیا المیہ ہے؟ میں نے کام کیا اسٹیٹ بینک میں، ہم اسی اسٹیٹ بینک سے درخواست کرتے ہیں سود کا خاتمہ کرو۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ دیتی ہے اس میں اسٹیٹ بینک سے کہتی ہے یہ سود، یہ نظام اسلامی نہیں ہے، اسلامی نظام بناؤ۔ یہ جانے بغیر کہ اسٹیٹ بینک تو پاکستان میں سود کا محافظ ہے۔ اچھا اسٹیٹ یہ بینک، میری بات غور سے، میں آپ کو اس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم
ابھی تک جو اصل جو یعنی کہ نا مسئلے ہیں نا کرکس آف دا پرابلم وہاں تک پہنچے ہی نہیں کہ اگر ساری کوشش کر کے سارے تجارتی بینک اسلامی بینک بن جائیں، اسٹیٹ بینک کا پھر کیا شکل ہوگی؟ اسٹیٹ بینک تو سود پر کام کرتا ہے. جیسے میں نے کہا مانیٹری پالیسی جو ہے وہ کیا ہے؟ سود کو یا تو بڑھا دینا یا کم کر دینا، کبھی 22%، کبھی 12%، کبھی 10%، کبھی 14%. یہ سارے کمرشل بینک سارے اسٹیٹ بینک سے علیحدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے کمرشل بینک اسٹیٹ بینک کے سود کے بینچ مارک کو فالو کرتے ہیں. اب جو میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، ریٹائر آدمی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے شکر ہے مجھے سمجھ دی ہے. اب میرا جو ماڈل ہے وہ انشاءاللہ جب میری بک آ جائے گی میں اس میں پیش کروں گا. اس میں اسٹیٹ بینک کو سے بھی سود کے خاتمے کا ماڈل ہے. مانیٹری پالیسی جب میں اسٹیٹ بینک میں کام کرتا تھا تو مانیٹری پالیسی واز مائی ڈیسک ورک. میں مانیٹری پالیسی کا جو نوٹ تھا انیشیٹ کرتا تھا اپنے ڈائریکٹر کو. اور میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ پریکٹس جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں بھی سود پر کام کیا، یہ مجھے فائدہ ہوا ہے. اصل کام کیا ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے؟ مانیٹری پالیسی سود کے بغیر. اب دیکھو نا کہ جیسے ہی 2 مہینے اب کیا طریقہ ہے کہ ہر 2 مہینے بعد اسٹیٹ بینک اپنی مانیٹری پالیسی کو اناؤنس کرتا ہے، ریوائز کرتا ہے. اور اس سے پہلے مارکیٹ میں ہوتی ہے اسپیکولیشن کہ سود اس وقت 10 ہے، 12 ہوگا یا 11 ہوگا یا 9 ہوگا. یعنی مانیٹری پالیسی سود کا کاروبار ہے. جب ہم یہ عجیب ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، ہم اسی اسٹیٹ بینک سے کہتے ہیں کہ بھئی سود کا خاتمہ کرو. ایک طرف تو اسلامی بینک ہیں جن کے پاس صرف 20% بزنس ہے، دوسرے پاس سود والے بینک ہیں جس سے ہم نے سود کا خاتمہ کرنا، ان کے پاس 80% بزنس ہے. اسٹیٹ بینک میں 1000 بندے یعنی امپلائیز ہیں، اس میں 50-60 بندے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے، باقی سارے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہیں. تو ہم ایک عجیب کہ المیہ ہے ہمارا عجیب مائنڈ سیٹ ہے. جو ریئل پرابلمز ہیں، جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں، چونکہ میں نے کام کیا ہے، مانیٹری پالیسی بنائی ہے، اللہ کا شکر ہے میں جانتا ہوں کہ واٹ از مانیٹری پالیسی. اور میں اپنی کتاب میں اسلامک ورژن آف مانیٹری پالیسی دی ہے. کیونکہ جب ہم اس طرف نہیں آتے. دیکھنا مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو ایک آغاز کر دیا، یہ پھر کام تھا یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسرز کا کہ وہ اس پر ریسرچ کرتے، کہ وہ اس پر ریسرچ کرتے. وہ آپ خود دیکھیں نا، یہ کامن سی بات ہے کہ چھوڑیں ہم کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی سود پر ہے. اچھا، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے علاوہ بھی ایک جو ہمارا کمرشل بینک وہ سارا سود پر ہے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمرشل بینک بنانا ہے تو ایک فریکشنل ریزرو ہوتا ہے. جی فریکشن ریزرو آپ کو رکھوانا پڑتا ہے. لیٹس سے 10%، 5%. وہ نہیں ہوتا، اسے ہم یہ کہتے ہیں. یہ بینکوں کے نا ورکنگ 2 قسم کی ہے، فریکشنل ریزرو اور 100% ریزرو. ابھی جو بینک کام کرتے ہیں، ایک بینک کے پاس 1 لاکھ روپے کا نیا ڈپازٹ آیا تو بینک کیا کرے گا؟ اس میں 20 روپے اپنے پاس رکھ کے ایک فریکشن، 20 روپیہ کیا ہے؟ 100 کا فریکشن ہے، 80 روپے لون آؤٹ کر دے گا. اسے ہم کہتے ہیں فریکشنل ریزرو. اپنے پاس رکھے گا، اسٹیٹ بینک کے پاس رکھے گا نہیں. اس میں اسٹیٹ بینک کی ہوتی ہے ریکوائرمنٹ، CRR کہتے ہیں اسے، وہ ہوتی ہے 5% یا 10%، وہ ان کو دے دے گا. اب 100 میں یا 1 لاکھ میں 1000 روپیہ اسٹیٹ بینک کو دیا تو ایک فریکشن ہی ہو گیا. اسے ہم کہتے ہیں فریکشن ریزرو بینکنگ. کہ تھوڑا سا اماؤنٹ وہ اپنے پاس کیوں رکھا؟ تاکہ جو لوگ چیک لے کر آئیں پیسے واپس لینے کے لیے، ان کو واپس کر دیا جائے. پاکستان میں چونکہ میں نے تو یہ سارا کام کیا کہ 2 یا 3% ریکوائرمنٹ ہے ٹوٹل ڈپازٹ کی واپسی کی، تو بینک اپنے پاس 3-4% پیسہ رکھتے ہیں، باقی سارا لون آؤٹ. اب دیکھیں چونکہ یہ کام ہے یعنی کہ منی کا، پیسے کا. ایک ہوتی ہے انٹر بینک مارکیٹ. اس میں اگر آپ کے پاس 20 کروڑ روپے آ گیا، آپ اس کو 1 دن کے لیے بھی سود پر دیں گے منی یعنی کہ انٹر بینک مارکیٹ میں. پھر منی مارکیٹ ہے وہ سال کے لیے. پھر یہ سارا پیسے کا کھیل ہے. جب تک ہم اس کھیل کو نہیں توڑتے، اس کھیل کو کیسے توڑیں گے؟ پروفٹ لاس پر لے آئیں سب چیز.
جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہوگا وہ بھی پروفٹ پر بیس اچھا کرے وہ گا. فریکشن ریزرو والی بات میں نے اس لیے جی زور اس پہ دیا تھا. کوشچن میرا یہ ہاں دماغ میں گھومتا رہتا ہے ہاں کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ ہر چیز جو بھی ہے اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس پیچھے ہونی چاہیے, انٹرنسک ویلیو جسے ہم بولتے ہیں وہ ہونی چاہیے. بٹ یہ ہے کہ آپ نے آپ کے پاس فریکشن ریزرو آپ کے پاس پڑا ہے 5 to 10% کا, اور آپ اس کے 5 to 100% 1000 ٹائم اس کو لون دے رہے ہیں لون دیے لوگوں جا کو. رہے ہیں. آپ کے پاس بیک اینڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک اسپیکولیٹو مارکیٹ بن جاتی ہے. وہی بات ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے چند ہاتھوں میں اور وہ نیچے تک اس کی ساری تسلسل باتیں نہیں وہی ہوتا. آتے تھے. ساری باتیں اچھا اور مزے کی بات ہے جو تھا نا یہ جو ویسٹ کی کوشش تھی 1933 میں شکاگو پلان نے کہا تھا 100% ریزرو بینکنگ. ہاں 100% ریزرو بینکنگ پہ کیوں نہیں آتے, اسی پر میرا ماڈل لیکن بیس کرتا ہے. 100% ریزرو بینکنگ پہ آئیں گے تو بینک تو بند ہو جائیں گے. نہیں دیکھیے بینک بند نہیں ہو گئے, کیسے کمائیں گے, کیسے بینکوں کا جو اتنی موج مستی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہو جائے. دیکھیے ہمیں بینک بند نہیں کرنے. اب المیہ کیا ہے کہ ہم بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بینکوں کی کوئی ضرورت نہیں. بینکوں کی ضرورت ہے. بینک جو کام کرتے ہیں پیمنٹ سسٹم ہے. آپ نے مجھے چیک دیا, آپ کا بینک اور ہے, میرا بینک اور ہے, میں نے آپ کے بینک کو دیا, وہ آپ سے لے لے گا. پھر انٹرنیشنل پیمنٹ ہے. ہمیں بینکوں کی ضرورت ہے, لیکن اس موج مستی کے بغیر اب آپ دیکھیں نا 3 کروڑ روپیہ تنخواہ, 2.5 کروڑ روپیہ تنخواہ, یہ موج مستی نہیں تھی اور کیا ہے. اور لوگوں کے پیسے سے فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں اورنگزیب صاحب, ان کی 2.5 کروڑ روپیہ تنخواہ تھی شاید. اچھا ہاں لیکن وہ چھوڑ کے فائنانس منسٹر بن فائنانس گئے. منسٹر بن مطلب ایسا ہے کہ یہ دینا یہ, اور یہ پوری دنیا میں ہے اس وقت. پوری دنیا سود پر راضی ہے, پوری دنیا نے سود کو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن یہ صرف دین اسلام ہے جو اس کو نہیں مانتا, اور یہ مسلمان ہے اور اسی چیز سے ان کو ڈر ہے. پوری دنیا دیکھیں نا, انڈیا کے پاس کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں جو ویسٹ کے لیے مسئلہ کرے. وہ سارے اور کو انہوں نے سب مان لیا ہے. مسلمان کے پاس یہ ایسی چیزیں ہیں, اور کیا ہے آئیڈیالوجی. اب دیکھیں ویسٹ میں بڑا مسئلہ کیا ہے, نوجوان لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. وہ جب دین کو پڑھتے ہیں, جب یہ اور بے اور ربا کا لاجک ہے, اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ فوراً ربا کو سود کو چھوڑ دیتے ہیں. اس پر اصل میں یہ میں تو آپ سے ایک ڈسکشن کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. ضرورت کیا ہے کہ ہمارے بزنس مین اور ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ کام کریں, اور پالیسی میکرز وہ کام کریں. چلیں سر, تھینک یو ویری مچ. بڑی کنفیوژن تھی لوگوں کو ایک اس چیز کے بارے میں کہ اسلامک بینکنگ آیا کہ صرف کور پرووائڈ کرتی ہے اور ہے کنونشنل بینکنگ کا ہی دوسرا نام ہے, اور جو مارک اپ اور کائبور کا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے نہیں جی یہ مارک اپ. اسلامک بینکنگ والے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ مارک اپ جو ہے وہ پروفٹ ہے, لیکن ان دی اینڈ اگر دیکھیں تو وہ دوسرا ہی نام ہے سود کا, کیونکہ وہ 12% کائبور اور وہ اس کو سارا ملا کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اگلی بھی نشست میں آپ کے ساتھ اس پر اور بھی پروگرام ہم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریپیٹ نہ کریں, ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے کریں. ڈیفرنٹ انشاءاللہ. اسلامک بینکنگ پہ آج کافی چیزیں آ گئی, مطلب کنکلوڈ یہی ہے کہ ایک اسٹیپ اچھا لیا گیا ہے, بٹ اس اسٹیپ کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے اکانومسٹ کے ساتھ, علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے اور پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھ کے, اور اس کو کیا جا سکتا ہے اچھے لیول پہ کیا جا سکتا ہے, اور انٹرسٹ فری اور ربا فری ایک سسٹم پاکستان میں رائج کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم.